बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तानी सियासत में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका खासा सियासी वज़ादारी और अपनी पार्टी से लॉयल्टी है। ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये शोहरत है कि वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर बिला खौफ व ख़तर अपना मौक़िफ़ बयान करने की और कन्विंस करने की जुर्रत रखते हैं। सियासी वर्कर्स पर और सियासी पार्टियों पर नामसाइद सियासी हालात आते रहते हैं, लेकिन इन नामसाइद सियासी हालात में इन कड़े वक्तों के अंदर इंतहाई जुर्रत के साथ और इन सियासी हालात का अगर मुकाबला जो लोग करते हैं वो हमेशा सियासी तारीख़ में सुरखरू हो जाते हैं। मुझे लगभग आज से 20 साल कबल के वो मनाजिर भी याद हैं जब तैयारा साजिश केस के अंदर गिरफ़्तारियाँ हुई, तो गिरफ़्तार होने वाले तमाम अफराद में से जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा जुर्रत और हौसले के साथ न सिर्फ जेल काटी बल्कि हालात का मुकाबला किया, उसका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी। यही शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अब भाई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपकी मेहरबानी। भाई साहब, ये सियासी वज़ादारी का जैसे मैंने ज़िक्र किया और अखलाकियात का, ये जब अब माहौल सियासत का नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर इंतहाई गिरी हुई ज़बान, बहुत गलीज़ किस्म की गुफ्तगू और ऐसे ऐसे अल्फाज जो कभी हमने सुने नहीं थे और तवक्को नहीं थी कि अब मुंतखब नुमाइंदों से या ऐसे लोग जो कि सियासत को या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जब आप इर्द गिर्द इन लोगों को देखते हैं, ऐसी गुफ्तगू देखते हैं, तो अंदर से शर्मिंदगी होती है कि मैं किस सियासी माहौल के अंदर हूँ और ये माहौल कहाँ चला गया। नहीं, यकीनन शर्मिंदगी होती है, और ख़ास तौर पर जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर और हुकूमती बेंचेस से इस किस्म की बातें हों जो कि कभी किसी दुनिया के मुल्क में, ख़ास तौर हमारे मुल्क में रवायत नहीं है। अपोजिशन तनकीद भी करती है, तंज भी करती है, जुमले भी कसती है, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर ये जो माहौल पैदा हुआ है ये अनोखा है और इसको ना अवाम ने पसंद किया है ना ये मुल्क के मुफाद में है। और आज जिस किस्म की सियासत मुल्क के अंदर है, ये मैं नहीं समझता कि ये जमहूरियत के लिए मौजू है या किसी तरह भी किसी को फ़ायदा पहुँचाएगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ा आगे तो मीडिया, फिर सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया की वजह से ये इन्हांस हुई है, ये जो जिसको कहें अखलाकियात की जो पस्ती है, सियासी अखलाकियात की पस्ती, उसमें उसने कुलीदी किरदार अदा किया है। देखिए, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, लेकिन यकीनन जो मैंने लोग मुझे ये स्क्रीन शॉट्स भेजते हैं तो मुझे वो पढ़कर खुशी होती है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। यानी वो लोग जिनको किसी इशू का ना पता होता है, ना उनकी कोई काबिलियत होती है, ना उनको कोई तजर्बा होता है, वो ऐसी ऐसी बात, इतनी इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं कि तो मैं तो समझ नहीं आती कि लोग सोशल मीडिया पर जाते क्यों हैं, इस किस्म की गालियाँ सुनने के लिए, इस किस्म की इखलाक से गिरी हुई बातें पढ़ने के लिए। वैसे मैं आपके कोई गुज़िश्ता दिनों के इंटरव्यूज़ भी देख रहा था, मैंने माजी में भी आपको बहुत बीइंग अ जर्नलिस्ट एक ऑब्ज़र्व किया। ऐसा लगता है कि अब आपकी भी थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया है, थोड़ी सी बर्दाश्त जो माजी में थी उसमें कुछ कमी हुई है, क्योंकि अब थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, ऐसा आपने फील किया? नहीं, जज्बात की बात है, सियासत जज्बात का ही दूसरा नाम है और अपोजिशन में एक रवैया रखना पड़ता है। और हम मुल्क की बात करते हैं, हम किसी शख्स की बात नहीं, मैंने कभी किसी शख्स की बात नहीं की। हम तो जो मुल्क के साथ हो रहा है उसकी बात करते हैं कि जो आज मईशत का हाल हो गया है, जो आम आदमी पर बोझ डाल दिया गया है, जिस तरह मुल्क की सलामती खतरे में डाल दी गई, ये मामूली बातें नहीं है। अगर इसमें हम जज्बाती नहीं होंगे तो हम किस बात पर जज्बाती होंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गाली निकाले, अगर कोई गाली निकालेगा तो उसका जवाब मैं देना जानता हूँ और मैं दूंगा, वो मेरा ज़ाती मसला है। लेकिन जहाँ पर मुल्क के मसाइल हैं वो एक इज्तिमाई बात है और हमारा फ़र्ज़ है सियासतदान के तौर पर कि हम उसके बारे में बात करें और जज्बात से बात करें। वैसे अब एक था 1999 का दौर, आपने देखा है, मतलब परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, अब 2019 है। कौन सा वक्त ऐसा दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें जो तकलीफ दे ज़्यादा था या जो आप समझते हैं कि परेशानी या सियासी जंग जो है जिसमें उरूज पे आपको नज़र आती है, अगर दोनों? मैं ज़ाती परेशानियाँ, ज़्यादा तकलीफ की बात यहाँ नहीं है, यहाँ मुल्क की बात है। वो आमरीत थी, हम उससे शिकायत नहीं कर सकते। एक आमिर आया, उसने कब्जा कर लिया इक़्तिदार पर और 8 साल 9 साल वो काबिज रहा। पहले एक डिक्टेटर से मुकाबला था, अब एक क्रिकेटर से जी, मुकाबला। अब क्रिकेटर नहीं है, अब तो एक सो कॉल्ड जमहूरियत है और उसके अंदर आमरीत से बढ़कर काम हो रहे हैं। मुझे उनकी भी परवाह नहीं है, कर लें जो उन्होंने करना है, लेकिन जो मुल्क के साथ आज इन्होंने हशर किया 8 महीने में,
معیشت کو تباہ کر دیا ہے، جو خود غلطی اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکے ہیں، وزیر خزانہ نکال دیا، وزیر داخلہ نکال دیا، وزیر اطلاعات نکال دیا، یہ معمولی بات ہے، اور بھی وزیر پیٹرولیم، یہ سب چیزیں ہونے کے بعد بھی آج شرم نہیں آئی، آج بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں آتا نہیں ہے۔ ملک کی جو ترقی کی رفتار ہے آدھی ہو چکی ہے۔ یہ سب سے تشویشناک بات اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ترقی رک گئی ہے۔ یہ جو جمہوریت میں آپ نے کہا کہ آمریت کی آپ یہ کہتے ہیں آمریت سے بدتر یہ جو صورتحال ہے، تو یہ بغیر کسی آشیرواد کے ممکن ہے، یا یہ خود اتنی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ یہ جنہوں نے جمہوریت کے نام کے اوپر آمریت مسلط کر دیا ہے، یا پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے جو مرضی کرو؟ دیکھیں، میں یہ کانسپریسی تھیوریز والا آدمی نہیں ہوں، میں تو جو موقع پر نظر آتا ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ عمران خان وزیر اعظم بنا، پی ٹی آئی اقتدار میں آئی، کیسے آئی پورا پاکستان جانتا ہے۔ الیکشن میں انٹرفیئرنس ہوئی، الیکشن کو متنازع بنایا گیا، الیکشن کو ریگ کیا گیا، آئے، ہم نے پھر بھی ملک میں جمہوریت کی خاطر یہ بات بھی قبول کر لی، اس اسمبلی کا حصہ بن گئے۔ اب ان کا کام تھا کہ کام کر کے دکھائیں، مولانا فضل کیونکہ کانسپریسی سے ملک حل نہیں ہوگا، پیچھے کون ہے آگے کون بیٹھا ہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تکلیف سب کو ہوگی۔ اور مجھے جو کل بلاول بھٹو صاحب نے بات کہی ہے، وہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امپائر کی انگلی آپ کو پسند آئی ہے اور امپائر کو تبدیلی پسند آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جب اسمبلیاں بنی تو اس وقت ایک موقف رکھا تھا کہ ہمیں ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آج 9 ماہ بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کا اس وقت موقف درست تھا اور اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا، یا نہیں وہ اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ جو ہے وہ وقت نے صحیح ثابت کیا؟ دیکھیں، میں بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے، یہ ہم مقولہ بار بار سنتے ہیں، تو میں اسی کا قائل ہوں کہ یہ جو بھی کر لے ہمیں آمریت سے بہتر ہے۔ یہ 5 سال بھی ہم گزار لیں گے، حالانکہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی ناکام ہو چکی ہے، عمران خان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، عمران خان بطور وزیر اعظم ناکام ہو چکا ہے۔ جو شخص 8 مہینے میں اپنی ساری کابینہ کو نکال دے اور خود بیٹھا رہے، اس کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ اب خاقان صاحب آپ کے اس معاملے پہ آتے ہیں، کل نیب میں آپ کی پیشی تھی، آپ گئے، ابھی تک نیب نے آپ کو سرکاری ریکارڈ تک رسائی نہیں دی کہ اس کو دیکھ کے آپ جو ہیں جو آپ نے کہا کل کہ جی میں جواب دینا چاہتا ہوں مگر میرے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں اور وہ مجھے پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں نیب میں جب بھی نیب نے بلایا ہے میں نیب میں گیا ہوں، میں نے کوئی لے تو لال نہیں کیا، نہ میں بیل لینے کا قائل ہوں۔ نیب نے پکڑنا ہے تو گرفتار کر لے، اپنے جرم کیا گرفتار کر لے، الزام تو لگائے۔ 6 کویشچنئر مجھے دیے گئے، ایک ڈاکومنٹ بھی حکومتی مجھے نہیں ملا۔ درخواستیں کی، چند ارریلیونٹ ڈاکومنٹ پیٹرولیم منسٹری نے فراہم کیے ہیں، ان کی بنیاد پر میں نے 5 کویشچنئر بھر کے ان کو دے دیے۔ کل میں نے کہا، میں کہا آپ مجھے صرف یہ 2 ڈاکومنٹ دے دیں، میں یہ 6ٹا بھی آپ کو بھر کے دے دوں گا۔ انہوں نے وہ ڈاکومنٹ دے دیے، 3-4 دن میں بھر کے ان کے حوالے کر دوں گا۔ کیونکہ نیب میں جو کاغذ جمع کرایا جاتا ہے ہر ایک پر آپ کے سائن ہوتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ فلانی کمیٹی کا ممبر کون تھا، اب مجھے تو نہیں یاد کہ ممبر کون تھا، آپ ڈاکومنٹ دے دیں، میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا کون سا ممبر تھا یا نہیں تھا۔ کسی بھی کویشچنر مجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے، ایک فیکچول باتیں لکھی ہوئی کہ ہاں جی آپ یہ بتائیں اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے، میں اپنا خیال لکھ دیتا ہوں۔ تو نیب سے نہ مجھے کوئی گھبراہٹ ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، ہم نے محنت کی ہے، ملک کے مسائل کو حل کیا ہے، ہاتھ صاف ہیں۔ یہاں ہر چور ڈاکو باہر پھر رہا ہے، اس کو نیب نہیں پوچھتی۔ اب آپ سے آج انٹرویو ہے نا، ایک نیب کا کیس اور بن جائے گا، 7واں ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، 8واں بھی بنا لے۔ بھائی صاحب آج تو ریلیز کیے گئے آپ کا نام نیب نے جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دیا، تو آپ کیا ملک سے باہر جانا چاہتے تھے یا جا رہے تھے جو آپ کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا؟ جناب، یہ 9 تاریخ کو ای سی ایل کا خط جاری ہوا، میں ملک سے باہر تھا، میں نے ٹی وی پر سنا کہ یہ ہو گیا، میں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ گیا۔ نیب ای سی ایل پر ڈالنا، میں 8 سال پہلے بھی ای سی ایل پر رہا ہوں، پھر ڈالنے کو یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن کیوں؟ آپ سزا دینا چاہتے ہیں، کس بات کی سزا ہے؟ یہ سزا ہے تو اگر کس بات کی سزا ہے؟ میں اور یہ اس ملک کے حالات آپ دیکھ لیں کہ جتنے وزیر اعظم زندہ ہیں سوائے
ظفر اللہ جمالی صاحب کے، سب پر نیب کے مقدمے ہیں اور ای سی ایل پر ہیں. اور یہ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ نیب کا صرف ایک کام ہے کہ پولیٹیکل کرپشن، پولیٹیکل نظام کی بدنامی اور جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں ان کی بدنامی. آپ کو گرفتاری کا کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی خوف مجھے ہے؟ دیکھیں، گرفتار انہیں کرنا ہو کل گرفتار کر لیں گے، تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ڈرا رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں؟ ڈرا لیں، جو بھی کر لیں. میں بتائیے یہاں گرفتاری کی کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں لیڈر آف دا اپوزیشن کو اٹھا کر اندر کر دیا گیا، قومی اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو کوئی 69 ڈیز ریمانڈ میں رکھا گیا، کوئی الزام نہیں لگ سکا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی نیب ہے؟ یہاں پر جن کے خلاف سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، جن کے کیسز مصدقہ ہیں، نیب خود کر چکی ہے، وہ دندناتے باہر پھرتے ہیں. صاحب، آپ نے گزشتہ روز کہا کہ نیب کو جو ہے نا وہ بند کر دینا چاہیے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول بن گیا ہے. تو کسی بھی ادارے کو بند کر دینا کون سی دانش مندی ہے یا کون سا سولوشن ہے؟ اس طریقے سے تو پولیس بھی وکٹمائزیشن کرتی ہے، ہمیشہ سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے پولیس کا ادارہ استعمال ہوتا رہا ہے، اینٹی کرپشن استعمال ہوتی رہی ہے. تو اگر یہی فارمولا لگاتے ہیں تو پھر تو اس طرح سے ملک کے تمام اداروں کو بند کر دینا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ سجیشن دیں کہ جی اس کو ٹھیک کریں، اس کو اصلاحات لائیں، کو قانون سازی کریں، آپ کہتے ہیں جی اس کو بند کر دیں. ادارے موجود ہیں. نیب ایک عامر نے بنایا تھا ملک کے سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے. لیکن آج بھی اس کام اس سے پہلے احتساب سیل بھی تو سیف الرحمان صاحب، احتساب سیل نارمل لاز میں آپریٹ کرتا تھا. آپ کے پاس قانون موجود ہے، ایف آئی اے کا قانون ہے، ٹیکس کے لاز ہیں، کرپشن اسی سے پکڑی جاتی ہے. نیب کا ایک اندھا قانون ہے. نیب کا قانون کیا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ چور ہیں، وہ آپ ثابت کریں کہ میں چور نہیں ہوں، ثبوت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، آپ نے صرف الزام لگانا ہے. یہ دنیا میں کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ اپنے دور میں نیب ختم نہ کر کے اپنے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. جو شخص نیب کو ہاتھ لگائے گا، سب سے پہلے آپ الزام اس پہ لگائیں گے اپنی جان بچا رہا ہے، اس کے بعد جوڈیشری اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. اس لیے پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. سارے بیٹھیں اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ یہ آج ملک کی، مجھے ذاتی کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں لکھ دیں قانون میں کہ مسلم لیگ نون پر اس کا اطلاق رہے گا. جی. تو یہ نیب اصلاحات یا قانون سازی کے معاملے پر اپوزیشن کا اور حکومت کا کوئی اتفاق ہوا ہے؟ جی اتفاق ہوا تھا، آج سے 2 سال پہلے اتفاق ہو گیا تھا. جب پاناما کا ایشو بنا، پیپلز پارٹی بھی بھاگ گئی، پی ٹی آئی بھی بھاگ گئی. اب ان حالیہ دنوں کے اندر کوئی پیش رفت قانون سازی میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کا مسودہ بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کی کچھ ڈائریکشن بھی موجود ہیں، تو ان کے حوالے سے کر لیں. بہتر یہ ہے کہ نیب کو ختم کر کے نیب کے ادارے کو ضم کر دیں ایف آئی اے میں، اور اس کے قانون کے مطابق کرپشن کے پیچھے اگر اصلاحات کا بل قانون سازی میں نیب قوانین میں ترمیم کا بل آتا ہے تو اس پہ سپورٹ کریں گے آپ؟ جی بالکل سپورٹ. ترمیم کا بل آئے گا جب اتفاق رائے ہو جائے گا، اس کے بغیر بل نہیں آتے. یہ ایسے معاملات ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ تمام جماعتوں کا اتفاق رائے سے یہ بل آئیں گے. ایک اور 5-6 بل گورنمنٹ اگلے ہفتے ٹیبل کرنے کے لیے جا رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ عوامی مفاد سے متعلق بل ہے، اب ہم اس کو اسمبلی میں پیش کر دیں گے اور پھر بال چھوڑ دیں گے اپوزیشن کے اوپر، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں اس میں تو آپ کا فائدہ تھا. اپوزیشن اس پہ بھی اگر سپورٹ نہیں کرتی ہے تو کیا عوامی مفاد سے متعلق جو قانون سازی ہوگی اس پہ اپوزیشن ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے؟ صرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، ان سے پہلے اس کو اپروو کریں گے. یعنی لیکن کوئی کام کا بل تو لائیں. یہاں پر بل ابھی تک ایک بل اسمبلی میں لے کر آئے ہیں، کل دوسرا لے کر آئے تھے. پہلا بل یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے. کل جو بل لے کر آئے ہیں وہ یقین کریں کسی کو سمجھ نہیں آتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب اس کو پڑھ لیں کہ فاٹا کے اندر 2 سیپریٹ ایریاز کو ملا کر ایک حلقہ بنا دیا جائے گا. سیپریٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا وہ علاقے جو آپس میں جڑتے ہی نہ ہوں، کنٹیگوس نہ ہوں، ان کو ملا کر آپ حلقے بنانا چاہتے ہیں؟ یا ساتھ کی باؤنڈریز یہ سیاسی کرپشن کا طریقہ ہے. بھائی صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد جو آئیں گے تو پھر مسلم لیگ نون کی سیاست اور جو حالیہ سیاسی واقعات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تو ناظرین ایک وقفے کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں.
ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اب صاحب یہ بتائیے کہ اب مسلم لیگ نون جو ایک کڑے سیاسی حالات سے گزر رہی ہے, الیکشن میں بھی گزری, الیکشن کے بعد بھی گزری, عام تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا یا الجھاؤ نے نون لیگ کو سیاسی طور پر نقصان پہنچایا اور آج وہ اس صورتحال میں کھڑی ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, کسی سے الجھاؤ نہیں ہے. ہماری حکومت تھی, دھرنا ہوا, اس کے کیا محرکات ہیں سارا پاکستان جانتا ہے. تحقیقات کیوں نہیں کی 2014 کے بعد؟ اتنا ٹائم تھا. تحقیقات جو ہوئی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. جسٹس فیض عیسیٰ نے کیا کہا ہے, کیا کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا ہوا دھرنے کے اندر, کیا کیا نہیں ہوا؟ تحقیق اس چیز کی جائے تو نظر نہ آئے. دوسرا, ڈان لیکس, پناما گیٹ, فیض آباد کا دھرنا, بلوچستان کی حکومت, سینٹ کا الیکشن, یہ سب وہ تماشے ہیں جو اس ملک میں پچھلے 70 سال سے ہو رہے ہیں. ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے. یہ چیزیں نہیں چلتی, یہ تباہی کا باعث بنتی ہیں. پھر الیکشن ہوا, الیکشن کی حیثیت کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس الیکشن کے آج اثرات کیا ہوئے ہیں وہ بھی پورے پاکستان پر ان کا اثر ہے. آپ وزیر اعظم جب بنے تو یہ بہت سارے ایونٹ تو آپ سے پہلے ہو چکے تھے چیزوں کی. کوشش کی آپ نے کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے, کوئی جو دوری ہے اس کو ختم کیا جائے, یہ ایسی کوئی کوشش کی یا آپ ناکام ہوئے؟ میں نے بالکل کوشش کی. کوشش نہیں بلکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے یہ ایک ڈائلاگ ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں لمبے عرصہ فوج اقتدار میں رہی ہو. کچھ ایسی روایات بن جاتی ہیں, کچھ ایسی پریکٹسز آ جاتی ہیں جو سیاست سے اور جمہوریت سے متضاد ہوتی ہیں. ان کو وقت کے ساتھ دور کیا جاتا ہے, جھگڑے سے نہیں, ڈائلاگ سے دور ہوتی ہے. ہم نے وہ ڈائلاگ جاری رکھا اور وہ ڈائلاگ آج بھی جاری ہے. لیکن میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ملک پر منفی اثرات ہوئے ہیں یا مثبت اثرات ہوئے ہیں. میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ اثرات منفی ہیں. ہمیں ماضی کو دیکھنا چاہیے, وہاں سے سبق حاصل کریں اور مستقبل کو بہتر بنائیں. یہ جو ڈائلاگ کا آپ نے ذکر کیا کہ جو ماضی میں بھی ہوئے اور آج بھی جاری ہے, اس میں رکاوٹ کیا ہے کامیابی میں؟ ان مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ کیا نظر آتی ہے؟ نہیں, یہ مذاکرات نہیں ہوتے, یہ پریکٹسز ہوتی ہیں. حکومت چل رہی ہے, آپ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں, کیا آپ کی ریلیشن شپ رہتی ہے. چودھری نثار صاحب بھی ایک کہتے رہے کہ جی میں جو مشورے دیتا تھا ان پر اگر عمل کر لیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی. وہ اپنا سیاسی وزن بڑھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں یا واقعی میں اس وقت انہوں نے کوئی سیاسی مفاہمت کے مشورے دیے تھے جو مانے نہیں گئے؟ دیکھیں, مشورے سب دیتے ہیں, فیصلے کرنے والا ایک ہوتا ہے. اس لیے جو فیصلے کرتا ہے اسی کے فیصلے ہوتے ہیں. مشورے میں بھی بہت اچھے دے لیتا ہوں, تو نثار صاحب بھی بہت اچھے دے لیتے ہیں. تو ہمیں یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے. مشورے کانفیڈنس میں دیے جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کمرے میں بیٹھے, مشورے دیے, فیصلہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی. فیصلہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. یہ کہنا کہ میرے مشورے پہ عمل ہوتا تو فلانی بات ہو جاتی, قطعاً درست نہیں ہے. میں کم از کم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کی محبت میں مجبور ہو کر کچھ غلط سیاسی فیصلے کیے انہوں نے, جو ایک عام تاثر ہے. نہیں, یہ تو غلط تاثر ہے. بیٹی کی محبت کیا ہے؟ اقتدار میں ڈومینیٹ کر گئی وہ پرائم منسٹر کے تھے. مریم صاحبہ کی فیصلہ سازی کے اندر جو ان پٹ تھی وہ زیادہ تھی, اور نواز شریف صاحب سینئر لیڈرشپ کے بجائے مریم بی بی کی جو ایڈوائسز تھی ان کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے. یہ تو بالکل غلط تاثر ہے. مریم صاحبہ کے پاس نہ کبھی سرکاری عہدہ رہا ہے نہ سیاسی عہدہ رہا ہے. میں خود وزیر رہا ہوں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کا کوئی فیصلہ پارٹی میں کبھی انٹرفیئرنس کا ہوا ہو, کبھی انہوں نے کسی میٹنگ میں آئی ہوں, کسی میٹنگ میں حصہ لیا ہو, کسی کے فیصلے میں مداخلت کی ہو. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. کچھ پی ایم ایل این کے رہنما جو ہے وہ مریم بی بی کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے, اور جس کو نام لوگ مریم بریگیڈ بھی دیتے رہے. تو وہ ان جو ایڈوائس دینے والے لوگ تھے مریم صاحبہ کو, ان میں کوئی سیاسی اممیچورٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں, میڈیا کے اندر مسلم لیگ کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے مریم صاحبہ کا ایک رول تھا, وہ پارٹی بیسڈ رول تھا. تو میڈیا سیل ہیڈ کر رہی تھی؟ جی, میڈیا سیل نہیں تھا, وہ ایک انفارمل گروپ تھا جو میڈیا کو دیکھتا تھا, اس کو مینج کرتا تھا, پارٹی کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے نہیں. میاں صاحب تو چلیں بھائی صاحب بیمار ہیں اور وہ اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, لیکن مریم صاحبہ الیکشن کے دنوں میں بہت ایکٹیو تھیں, اس سے پہلے بھی بہت ایکٹیو تھی. تو اب آ کے ان کا جو خاموش ہو جانا وہ معاملات کو کچھ پر اسرار نہیں بناتا؟ کسی خاص وجہ سے خاموش ہیں وہ؟ میرا
جو حالیہ تاریخ ہے اس کے کچھ حصے پر بات کرتے ہیں، باقی بھول جاتے ہیں۔ مریم صاحبہ اس وقت منظر عام پر آئیں جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا کورٹ کے آرڈر سے، اور ایک ایسا کورٹ کا آرڈر جو تاریخ کی اسکروٹنی سٹینڈ نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے، کہ آپ نے ایک شخص کو، آپ اس کورٹ کے فیصلے کا متن دیکھ لیں، یعنی ایک افسوسناک فیصلہ ہے، بہرحال ہے، موجود ہے، اس کا اثر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ منظر عام پر آئیں، انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ دیا جلسوں میں، اور وہ اس کو لے کر چلی۔ اس کے بعد الیکشن آیا، ان کو الیکشن کے دوران فیصلے کر کے 7 سال قید دے دی گئی، جس کی کوئی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ باہر سے آئیں اور جیل چلی گئیں۔ اب اس سارے عرصے میں جو کچھ ہوا، اس کی وجہ سے مریم بی بی کا ایک مقام پارٹی کے اندر اور پارٹی ورکر کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے۔ سیاست میں ان کا نہ پہلے حصہ تھا، نہ آج حصہ ہے۔ نواز شریف صاحب جب بیل کے لیے اپلائی کر رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی بہت شور کر رہی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا حکومت کا کہ میاں صاحب اصل میں جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے، وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو گزشتہ روز جو آپ نے پٹیشن فائل کی، ریویو پٹیشن، اس کے اندر تو ان الزامات کی یا وہ جو باتیں کرتے تھے اس کے اوپر تو مہر ثبت کر دی آپ نے، تصدیق کی کہ ہاں یہی انٹینشن تھی، وہ باہر جانا چاہتے تھے۔ اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ایسی کوئی بات کم ظرف لوگوں کی باتیں ہیں۔ میاں صاحب بیمار تھے، بیماری پر طنز کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلش بات ہے کہ بیمار تھے، 4 پینل بنے، سب نے کہا کہ بیماری ہے، کوئی پینل بھی یہ تشخیص نہ کر سکا کہ کیا بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ اس سے پہلے کلثوم بی بی کے بیماری پر یہی لوگ طنز کرتے تھے۔ اب آپ نواز شریف صاحب نے پٹیشن جمع کرائی، اس کو پڑھ لیں۔ نواز شریف صاحب نہیں کہہ رہے، انہوں نے نہیں کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ جن ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا ہے، یہ ان کی رپورٹس کی بنیاد پر یہ پٹیشن جمع کرائی گئی۔ یہ سیاستدانوں کو ایسے ڈاکٹرز کہاں سے مل جاتے ہیں جو پرویز مشرف کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا علاج باہر سے ممکن ہے، جو اور کوئی مشکل آتے ہیں باہر ہو؟ تو کوئی ایسا مشورہ نہیں تھا۔ یہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز ہیں، پاکستان کے بھی ڈاکٹرز ہیں، باہر کے بھی ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ملازم نہیں ہیں۔ بیماری جو ہے وہ بھی بڑی سامنے ہے، اور یہ اس بات کا اعتراف چیف جسٹس صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ جو شخصیت ہے نواز شریف صاحب کی، اس کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر بھی کمٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں۔ پرویز مشرف صاحب والے معاملے میں جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ان کو کوئی دباؤ تھا، کوئی غیر محسوس قسم کا یا غیر مرئی کوئی دباؤ تھا کہ جی ان کو ریلیکس کریں اور ان کو جانے دیں؟ پتہ نہیں، میں نے دباؤ نہیں دیکھا، دباؤ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا وہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ سندھ ہائی کورٹ نے ڈائریکشنز دی، آرڈر دیا کہ ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے اور کوئی شخص ان کو نہ روکے۔ یہ آرڈرز موجود ہیں۔ بھائی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں جو موجودہ واقعات ہیں اور کچھ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو ایک مختصر سا وقفہ، اور بریک کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی صاحب، یہ شہباز شریف صاحب، کچھ بیانات آتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں؟ میں کرکٹ نہیں کھیلتا جی، بالکل شوق نہیں ہے۔ نہیں، یہ شوق آپ کا تو جو ہے یہ پہلے دونوں بھی طرف نہیں وکٹ تھا؟ کھیلنے کا کیا مقصد ہوتا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ کرکٹ کا شوق پہلے بھی نہیں تھا یا عمران خان کی وجہ سے آپ کو کرکٹ؟ نہیں، کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب سے آپ کا ماضی میں جب وہ سیاست میں نہیں آئے تھے تو واسطہ رہا؟ میں بہت چھوٹا تھا جب یہ ایچ ایس این میں تھے، تو اس وقت بھی ان کو دیکھا ہے، پھر یہاں پر ملاقات رہی ہے اسمبلی کے دنوں سے پہلے بھی، اسمبلی کے دنوں میں بھی، لیکن کرکٹ میں نہیں کھیلتا بدقسمتی سے، تو مجھے نہیں پتا کہ 2 وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن یہ کرکٹ نہیں ہے، یہ سیاست ہے، یہ ملک کے مستقبل کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا بیانیہ، لوگ کہتے ہیں ان کا بیانیہ مختلف ہے، مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے اور یہ سارے پاکستان کا بیانیہ ہے کہ ملک قانون اور آئین کے تحت چلنا چاہیے،
اور سب اداروں کو مل کر ملک کے مفاد کے لیے کوشش کریں. بس اس سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو میں اس کا حل میرے پاس نہیں. شہباز شریف صاحب کا کوئی سافٹ کارنر چودھری نثار صاحب کی طرف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک خبریں چلتی ہیں کہ چودھری نثار صاحب کو وہ لانا چاہتے ہیں پارٹی میں، لیکن شاید بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ ابھی تھوڑے سے ناراض ہیں، اس وجہ سے معاملہ نہیں بنتا؟ چودھری نثار صاحب شہباز صاحب کے دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں. سیاست انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا سیاست کرنی ہے، یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. مسلم لیگ نون کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اسی طرح سے؟ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. وہ اس پارٹی کا شروع سے حصہ ہیں، مجھ سے پہلے سے اس پارٹی میں ہیں، 1985 سے ہیں. وہ سیاست کرنا چاہیں اس جماعت میں، یہ ان کی آپشن ہے. انہوں نے خود ہی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، انہوں نے خود ہی اپنا موقف کا اظہار کئی دفعہ پریس کانفرنس میں کیا ہے. نثار صاحب نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا سیاسی راستہ کیا ہوگا. وہ اس جماعت میں رہیں گے، انڈیپینڈنٹ رہیں گے، کسی اور جماعت میں جائیں گے، یہ فیصلہ وہی کریں گے. ہماری خواہش یہ ہے کہ اسی جماعت میں رہیں. ڈان لیگز کے معاملے میں جو ان کا موقف تھا، اب تو خود بعد میں وزیر اعظم بنے، ڈان لیگز کی چیزوں کو آپ نے ڈگ آؤٹ کیا کہ یار کیا چیز تھی؟ یہ بہت زیادہ اس کا ہوا بنا دیا گیا، بات کا بتنگڑ زیادہ بنا. چاہوں گا کہ مجھے ایکسپلین کر دے کہ ڈان لیگز کیا تھا. میں حقیقت چاہوں گا. پھر اتنا بڑا کیوں ایسا ایشو کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی اور پھر اس پہ جو ہے اسٹیٹمنٹس بھی ایسے ایسے کوارٹر سے آ گئے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہوگا، کوئی چیز کہیں تو چوٹ پہنچی ہوگی جس کی وجہ سے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے ایک ٹروتھ کمیشن کی. ریکنسیلیشن بھی نہ کریں، ٹروتھ تو ملک میں لے آئیں کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. حقائق بڑے مختلف ہوتے ہیں. حقائق تو پھر بہت تلخ ہیں. پھر تو حقائق بڑے تلخ ہیں، اسی لیے ان تلخ حقائق کو ڈاکیومنٹ کر دیں، عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں ہوا کیا ہے. نہ کسی کو سزا دینا مقصود ہے، نہ کسی کی حد تک ہے، نہ کسی ادارے کے خلاف بات ہے، لیکن اس ملک کے عوام کا حق ہے کہ حقائق کم از کم ان کے سامنے آئیں. اور میں 1947 سے بات کروں گا کہ جو لوگ فوت ہو گئے کم از کم وہ حقائق تو سامنے رکھ دیں. ویسے وہ حقائق جب کل مسلم لیگ نون کے فیور میں تھے تو وہ ٹھیک تھے، اور وہ حقائق آج ان کے حق میں نہیں ہیں تو تھوڑے سے برے لگ رہے ہیں، ایسی بات بھی نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس کے بھی فیور اور مخالفت کی بات نہیں ہے. یعنی حقائق ہوتے ہیں. جو امپائر والی بات آپ نے کی بلاول صاحب کی، تو اگر عمران خان صاحب آج امپائر کو ملا کے میچ کھیل رہے ہیں تو کل یہی کام تو مسلم لیگ بھی کرتی رہی ہے اور دوسرے بھی کرتے رہے. دیکھیں، ہم نے کبھی امپائر کا دعویٰ نہیں کیا. جو میں نے یہی کہا نا، ماضی میں سب نے غلطیاں کی ہیں، کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، سیکھ لیتے ہیں غلطیوں سے. یار ہم سے غلطی ہوئی، اگلی دفعہ نہیں کریں گے. میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ سب سیکھ لیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. یہ امپائر عمران خان صاحب بھی لے کر آئے تھے. روز یہاں کنٹینر میں کھڑے ہو کر کہتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. وہ نہیں اٹھی. اب وہ اٹھی ہے تو ان کو تکلیف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ان چیزوں کو ایک طرف رہنے دیں، یہ طنز کا حصہ ہیں. لیکن ان حقائق کے سامنے آنے سے اگر فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو تو؟ نقصان نہیں ہوتا. میں اسی کہہ رہا ہوں اتنا پیچھے لے جائیں کہ اس کے نقصان کا خدشہ نہ ہو. مثلا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے، انڈیا کی لائبریریز میں موجود ہے، پاکستان میں نہیں ہے. اس سے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ ویسے مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی وارم اپ ہو رہی ہے حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے. ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں 9 ماہ کے اندر انہوں نے سب چیزوں کا بیڑا غرق کر دیا. آپ اس اپوزیشن کا حصہ ہوں گے سڑکوں پر، یا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے قطعاً نہیں کہا کہ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے. ابھی 9 مہینے 8 مہینے ہوئے، 9 مہینے بھی نہیں ہوئے. وقت ملنا چاہیے پھر تو ان کو. جی 8 مہینے ہوئے. حکومت نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم سے حکومت نہیں چلی. جب آپ 3 بڑی وزارتیں، وفاقی حکومتیں 5 بڑی وزارتیں ہوتی ہیں، 3 بڑی وزارتوں کے وزیر آپ بدل دیں، اکنامک ٹیم کا ہیڈ آپ بدل دیں، سارے ملک کے اکنامک فیصلے ای سی سی کرتی ہے. اس حکومت میں ای سی سی کا ہیڈ فائنانس منسٹر تھا، آپ نے اس کو بدل دیا. یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. وہ اعتراف کرتے یا نہ کرتے، زمینی حقائق جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. گروتھ کی ریٹ آدھا ہو گیا ہے، افراط زر کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے. اس ناکام حکومت کو کتنا وقت آپ دیں گے؟ یہ وقت میں دوں یا دوں، عوام نہیں دیں گے. میں آپ کو حقیقت سے عوام کو تو آپ کو موٹیویٹ کر کے لانا پڑے گا. سیاست دان کا سب سے مشکل فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ
کب وہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھے اور اس سے پہلے کہ عوام از خود سڑکوں پر آ جائیں وہ ان کو لے آئے. شریف خاندان کی جو خاموشی ہے، پولیٹیکل خاموشی، وہ کسی مفاہمت کا نتیجہ ہے یا حالات ایسے ہیں کہ وہ خاموش ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ بولنا نہیں میں چاہیے؟ آپ کو جو جواب دوں آپ کو پسند نہیں آئے گا. میں یہی نہیں، کہوں گا آپ کہ بالکل مستقبل میں یہ بھی اس ٹروتھ کا حصہ بنا لیں. شریف خاندان کے نواز شریف صاحب ہیں جو پی ایم ایل این کے روئے رواں ہیں. عوام ان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں. جیل میں ہیں، بیماری کی کیفیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ان کے بھائی شہباز شریف صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اور پاکستان کی بہترین حکومت کر کے دکھائی، ڈیلیور کر کے دیا. 10 سال میں پنجاب سب سے بہتر پرفارمنگ پروونس تھا، اس کے اندر ترقی ہوئی. وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ان کو 4 مہینے آپ نے جیل میں رکھا. وہ آج لیڈر آف اپوزیشن اپنا کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ جماعت موجود ہے، جماعت کام کر رہی ہے. اس سے زیادہ کیا رول ہوتا ہے شریف خاندان کا یا نواز شریف صاحب؟ یہ یا تو لوگ انہوں نے اتنی ایگریسو سیاست کی ہے الیکشن سے پہلے اور خود چیزوں میں، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن شاید اس کی کنٹینیوٹی ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اسے ایک تاثر کے بننے کی. لیکن تاثر یہ ہے کہ شاید کہیں سے ان کو کہا گیا کہ نہیں یار، اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں، چیزیں کرنی ہیں، تو آپ تھوڑا سا صبر سے، تحمل سے ذرا مٹی پائیں چیزوں کو تاکہ معاملات سیٹل ہوں. ایسی دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوتا نا. عمل ہم نہیں کرنا ہے نا. دیکھیں نا، وہ تو آپ جیل میں تھے بھائی صاحب، آپ کو نہیں پتا چلا شریف فیملی چلی گئی باہر؟ نہیں جی، ہمیں پتا تھا. شریف فیملی خود نہیں گئی. شریف فیملی، نواز شریف صاحب نے کیس کا سامنا کیا جس کی ڈیتھ پینلٹی تھی. یہ ہم سب باتیں اب آدھی باتیں یاد رکھتے ہیں. کیس کا سامنا کیا، ٹرائل ہوئی، 1 سال سے زیادہ ٹرائل جاری رہی. اس کے بعد اس ٹرائل کے فیصلے کے خلاف حکومت، ایک مارشل لا گورنمنٹ، سندھ ہائی کورٹ میں اپیل میں گئی. اور پہلی دفعہ یہ واقعہ ہے اس ملک میں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایکویٹڈ لوگوں کے آرڈر جاری کیے کہ ان کو اریسٹ کر کے ان کے خلاف حکومت کی اپیل سنی جائے. وہ بھی ہوا، وہاں بھی حکومت کو ناکامی ہوئی. اس کے بعد بین الاقوامی دباؤ تھا، نواز شریف صاحب ملک سے باہر ایگزائل میں چلے گئے. حکومت کچھ نہ کر سکی، وہ حکومت کی ناکامی تھی کہ اتنا دباؤ تھا بین الاقوامی کہ برداشت نہ کر سکے. آج کوئی ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف کے لیے 99 میں بین الاقوامی دباؤ تھا، آج بین الاقوامی جو ان کے دوست تھے وہ سب خاموش ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ امریت نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے. جمہوریت ہم نے معاملات خود حل کریں گے، ہمیں کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ معاملات یہیں طے ہونے ہیں. ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، اپوزیشن کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے. جہاں پر عوام کے مسائل کی بات ہو، جہاں پر ملک کے مفاد کی بات ہو، کوئی لچک آپ کو نظر نہیں آئے گی. آخری بات بھائی صاحب، مسلم لیگ نون کے ورکر کے لیے آپ کی کیا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کا ورکر ایسی صورتحال میں کیا کرے جب یہ چیز آتی ہے کہ معاملات جو ہے وہ شاید ایک مرتبہ پھر کچھ چیزوں کے سیٹل ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور ورکر جو ہے وہ صرف جو پولیٹیکل ورکرز کرتے ہیں کہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کر آخر میں جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ایک خاص نظریے کے تحت، ایک خاص آپ کے اسکول آف تھاٹ کے تحت جو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، تو جب وہاں ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر تکلیف بہت ہوتی ہے. تو ورکر کو کیا کہیں گے؟ پولیٹیکل ورکر مسلم لیگ نون کا آج سرخرو ہے، کیونکہ جو پیغام وہ لے کر الیکشن میں گیا تھا وہ آج درست ثابت ہوا. اور پولیٹیکل ورکر کی کامیابی اس کے پیغام کی کامیابی ہوتی ہے. اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آج ملک کے مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ آپ ایک غیر متنازع شفاف الیکشن میں جائیں. یہی، اس کے علاوہ کوئی حالات نہیں ہے. نئے الیکشن ہونے چاہیے، فوری طور پہ ہونے چاہیے ملک میں. میں آخری آدمی تھا جو یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کے علاوہ آج کوئی حل نظر نہیں آتا. ملک کی کیونکہ جس وجہ سے خرابی پیدا ہوئی ہے اس بنیادی وجہ کو دور کرنا ہے، اور وہ وجہ ایک غیر شفاف الیکشن تھا. تو جب تک آپ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے، الیکشن کی غیر شفافیت ختم نہیں کریں گے، تو ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ بھائی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگلے ہفتے اسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.